बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। हमने गुफ्तगू की थी, अशरफ जलाली साहब ने जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कहा कि वो गलती पर थी, तो एक गुफ्तगू की और उसमें एक मौजू हमने डिस्कस किया कि जो रिवायत है नहनु माशरल अंबिया ला नूरस, ये जनाब अबू बकर ने सबसे पहले नकल की और उनके अलावा इस रिवायत का किसी को भी इल्म नहीं था। तो कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया और कहा कि ये गलत है, और बाज़ और असहाब को भी इसका इल्म था, जबकि कुतुब अहले सुन्नत में इस मौजू को जनाब अबू बकर की फ़जीलत के तौर पे बयान किया है कि उनके अलावा किसी को इसका इल्म नहीं था। नंबर एक। नंबर दो ये कि इस रिवायत को हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी, या इस कौल को हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी आखिर वक्त तक कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कबूल नहीं फरमाया, और इसी वजह से वो आखिर वक्त तक नाराज़ रहीं, आखिर वक्त तक बात नहीं की, और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को, यानी जनाब अबू बकर और जनाब उमर को हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में भी नहीं आने दिया गया, चजाए कि नमाज़ पढ़ने का जो झूठा मौजू बनाया गया है वो तो बिल्कुल गलत है। और इस मौजू में आप एक हमारा क्लिप देख सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। और फिर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी नाराज़ रहे और पहले जनाब अबू बकर से कि जो अहले सुन्नत के पहले खलीफा थे, उनसे भी एहतजाज किया इस बारे में। और न फ़कत ये कि एहतजाज किया, बुखारी और मुस्लिम के बकौल और बाज़ कुतुब अहले सुन्नत के बकौल आप उनको काज़िबन आसमन गादिरन खाइना, कि जो अल्लामा वहीद ज़मान ने तर्जुमा किया है कि इनको झूठा, गुनाहगार और धोखेबाज और झूठा समझते थे। और इस रिवायत को मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी इस कौल को कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत दी गई, उन्होंने भी कबूल नहीं किया। और फिर जब जनाब उमर पावर में आए और 2 साल गुजर गए, उस वक्त का भी एक मौजू कुतुब अहले सुन्नत में डिस्कस हुआ कि जिसका हमने क्लिप बनाया है, और वो आप देख सकते हैं। तो पता चला कि इस कौल को कभी भी मौला अमीरुल मोमिनीन ने और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कबूल नहीं किया, और इस कौल के जो मूजिद थे, जो बानी थे, वो जनाब अबू बकर थे। अब हम एक और मौजू की जानिब कोशिश करेंगे कि हमेशा तवज्जो दिलाएं, वो ये कि तमाम अदियान का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, बुद्धिस्ट हों, कन्फ्यूशियस हों, जैन हों। और अगर इनके अलावा भी अदियान हैं तो ये मारने वाली जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। ये कत्ल व गारतगरी की जो पॉलिसी है बिल्कुल गलत है, कि जो आम तौर पर राइज है दुनिया अहले सुन्नत में कि वो हर चीज़ का इलाज जो है कत्ल व गारतगरी से समझते हैं। अलबत्ता ये चीज़ भी उन्हें जनाब अबू बकर ही से मिली है, क्योंकि वो फरमाते थे कि अज़ान दो, कोई अगर नमाज पे ना आए तो उसको कत्ल कर दो, फिर ज़कात मांगो, ज़कात ना दे तो उनको कत्ल कर दो। तो ये शिद्दत जो है वहीं से आई है। तो इसको भी कभी अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि तमाम मुसलमान फ़िरक़े अहले सुन्नत के, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, ये सब हमारे लिए मुसलमान हैं। इसी तरह से आगा खानी हैं, बोरी हैं, और जो सुल्तान काबूस का मज़हब है अबाजी, वो भी मुसलमान हैं। अलवाइड के अलवी हैं, और इसी तरह से और जितने फ़िरक़े हैं सब मुसलमान हैं, सबका एहतराम करना चाहिए। कहीं कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इल्मी तरीक़े से डिस्कस करना चाहिए। हम इन मौज़ूआत को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सदियों में हमें लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल किया गया। शहर के शहर हमारे कत्ल आम के ज़रिए से हमारी तादाद को ख़त्म कर दिया गया, और हमेशा कत्ल के बाद जिन लोगों ने हमें कत्ल किया उनको वलीउल्लाह बनाया गया, उनको बड़े बड़े अलक़ाब दिए गए। आज भी ये सिलसिला चल रहा है, और अफसोस के साथ बाज़ हमारे नादान जो अहले तशय्यो के अफराद हैं वो इन बातों को डिस्कस करने से घबराते हैं कि जी ये इख्तिलाफ का सबब है, लेकिन इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं इस उन्वान से
کہ اگر فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باپ کا میں قاتل ہوں تو پھر کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی. مجھے کلیئر کرنا ہوگا کہ میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں. لہٰذا اہل سنت دنیا میں جو ایشو بنائے ہوئے ہیں کہ جی شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، امہات المومنین کو نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہیں. ہم کبھی کبھی ایک کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں ان ہزار چیزوں میں سے کہ جو کتب اہل سنت میں توہین ہے اصحاب یا امہات المؤمنین کے بارے میں. اب یہ ذہن میں رہے کہ توہین والے موضوع کے دعوے دار تو اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، توہین رسالت سے کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. جو انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی آریہ سماج والوں کی جانب سے کہ جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، یعنی رنگیلا رسول، وہ بھی تمام ریفرنسز کتب اہل سنت کے ساتھ لکھی گئی تھی. اس نے اپنے پاس سے کوئی ناول نہیں بنایا تھا، اس نے اپنے پاس سے چیز نہیں لکھی تھی. تو توہین رسالت والا موضوع یا توہین صحابہ یا توہین امہات والا موضوع یا حتیٰ توہین خدا والا موضوع ایسا ہے کہ اس میں اہل سنت تو دعوے دار بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے جان کو ہم بچائیں، مومنین کی جان کو بچائیں، اور اپنے برادران اہل سنت کو کہ جو اکثریت جو ہیں وہ سادے ہیں، معصوم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو ہم آگاہ کریں کہ جو ہماری جانب نسبت دی جاتی ہے غلط دی جاتی ہے. اسی طرح سے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے صحابہ کے نام سے کہ جی اہل سنت تمام صحابہ کو مانتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. صحابہ کے درمیان آپس میں قتل عام ہوا. خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو قتل کیا. اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، ان کے سر کو کاٹ کر 2 اینٹوں کے ساتھ رکھ کر اس پر دیگ میں کھانا پکوایا. اس کے علاوہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کو ناصل کہتی تھیں، فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر. مدینے میں ایک لمبی داڑھی والا یہودی تھا، اس سے نسبت دیتی تھیں. پھر یہ کہ طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ قاتلان حضرت عثمان میں تھے. اسی طرح سے جناب عمرو بن حمق خزائی، اسی طرح سے جناب محمد ابن ابو بکر اور جبلہ بن عمرو، عبد الرحمن ابن عدیس، یہ وہ سب اصحاب تھے کہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، بیت الرضوان میں سے تھے، کہ جنہوں نے جناب عثمان کی مخالفت کی، تو لہٰذا انہیں قتل کرنے والے بھی سب اصحاب ہی تھے، یاد رکھیں. تو آج ہم سوال کریں گے کیا اہل سنت ان اصحاب کو مانتے ہیں، ان کے نام کی مساجد بنائیں اور ان کے نام کے اس مدرسے وغیرہ بنائیں. آج ہم اہل سنت سے سوال کریں گے کیا ان کے نام کی مساجد اور مدرسے بناتے ہیں، تو جواب ملے گا کہ نہیں بناتے. تو وہ بھی سب اصحاب کا احترام نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیں. اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ قول کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا، یہ بالکل ایک غلط قول ہے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا. اور اب ہم تیزی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. 1-2 جگہ مکمل پڑھ دیں گے، باقی صرف حوالے دکھائیں گے. پہلا حوالہ ہے صواعق المحرقہ کا، کہ جس کا ترجمہ ہے برق سوزان. ترجمہ کرنے والے ہیں علامہ اختر فتح پوری، شبیر برادرز، اردو بازار، لاہور سے یہ چھپی ہے. اس کو پہلے مرحلے میں رکھنے کا ہدف یہ ہے کیونکہ یہ شیعوں کی مخالفت ہی میں لکھی گئی تھی، اور یہاں پر بھی اہل سنت کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہی ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. یہ روایت جناب عائشہ سے نقل ہوئی. وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار اکٹھے ہو گئے. تو یہ ذہن میں رہے کہ نفاق نے سر اٹھایا، یہ نفاق کہاں کا تھا؟ مسلمانوں کے درمیان کا تھا یا کہیں اور کا تھا؟ یہ نفاق کرنے والے اصحاب تھے یا کہیں اور کے تھے؟ عرب مرتد ہو گئے تو یاد رکھیں کہ کچھ عرب مرتد ہوئے تھے. سب عرب پر مرتد ہونے کی تہمت لگانا غلط ہے. کچھ مرتد ہوئے تھے مسلمہ وغیرہ کے، لیکن بعض ایک بہت بڑی تعداد کو جو قتل کیا گیا یہ وہ لوگ تھے کہ جو جناب ابو بکر کو ایز خلیفہ قبول نہیں کر رہے تھے. انہوں نے غدیر کو دیکھا تھا. انہی میں سے ایک تھے جناب مالک ابن نویرہ، کہ جن کو اس جرم میں کہ انہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا انہیں قتل کیا. ان کی زوجہ کہ جو خود ایک صحابیہ تھیں بعض اقوال کے مطابق، اور اگر نہیں بھی تھی تو صحابی کی بیوی تھیں، ایک مسلمان خاتون تھی، ان کی عزت کو خالد ابن ولید نے اسی رات لوٹا. اور جناب عمر نے فرمایا خالد سے
اقتلت مسلمن ونزوت امرأته، آیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پر چڑھ دوڑے. یہ ترجمہ ہے کہ جو کتب اہل سنت میں کیا جاتا ہے. اور نزوت اس انٹرکورس کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے گدھے اور خچر کی مانند ہو. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس صورت میں گھوڑے گدھے اور خچر ایک خاص اپنے سیکسی عروج پر ہوتے ہیں اور شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت کو اور اس کے بعد والی کیفیت کو کہ جب وہ مل جاتے ہیں آپس میں، اس کو کہا جاتا ہے نزوتہ. اور خلیفہ اور جناب عمر نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس چیز کو بیان کیا کہ تمہاری کیا کیفیت تھی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے، یہ بھی غلط ہے. کچھ مرتد ہوئے تھے، اکثریت وہ تھے کہ جو نہیں مان رہے تھے. انصار اکٹھا ہو گئے. یہ خود ایک بڑی اہم سوالیہ چیز ہے کہ انصار اکٹھا ہو گئے، یہ کیا پریشانی کی بات تھی، کیوں اکٹھا ہو گئے؟ انصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے بلانے والے تھے. ایک اکثر اصحاب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد انصار کی ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنی جائلیں دیں، اپنے مال دی، اپنی آل اولاد کو قربان کیا، اپنی زمینیں دیں، دنیا سے انہوں نے ٹکر لی، دشمنیاں لیں. لیکن وہ کیوں جمع ہو گئے تھے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ جناب ابو بکر سے پہلے جو خلافت کے کینڈیڈیٹ تھے ثقیفہ بنی سعدہ میں، وہ تھے جناب سعد ابن عبادہ. اور ان کو وہاں پر گالیاں بھی دی گئیں، ان کی پٹائی بھی لگی. بعد میں ان کو خلیفہ دوم کے زمانے میں قتل کر دیا گیا اور داستان بنائی گئی کہ انہیں جنوں نے مارا ہے. تو اب یہاں پر ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں اس موضوع کو. وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار اکٹھا ہو گئے. اب جو اگلا جو پیراگراف ہے وہاں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، وہ ہے آپ کی میراث کے متعلق اختلاف ہوا تو کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ یہ تو فضیلت بیان ہو رہی ہے، کسی کو علم نہیں تھا. اب سوائق محرقہ کا جو عربی ورژن ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 118. اور خاص موضوعات کی جانب ہم توجہ دلائیں گے. لما توفی رسول اللہ اشرب النفاق، کہ نفاق نے سر اٹھایا، ای رفع راسہ، وارتدت العرب، اور عرب مرتد ہو گئے. اس بارے میں ہم ڈسکشن کر چکے. وانحازت الانصار، اور انصار الگ ہو کے جمع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ واختلفوا فی میراثہ فما وجدنا عند احد من ذلك علما، کہ ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں اختلاف ہوا. فما وجدنا عند احد، ہم نے کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں پایا. اصل موضوع یہ ہے، یہ جو بعض ترجمہ میں کہہ دیا ہے کہ انہوں نے پہل فرمائی، انہوں نے کہا، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ فما وجدنا، ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا. اور تاکید کے طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ فما وجدنا عند احد، کسی کے پاس بھی فی ذالک علما، اس بارے میں علم نہیں تھا. کس بارے میں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ جو ان کی جانب نسبت دی گئی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا. فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. البتہ ذہن میں رکھیں کہ خود اہل سنت کے جو نحو کے علماء ہیں ان کے درمیان ایک موضوع یہ بھی ہے کہ صدقہ تن پڑھا جائے یا صدقہ تن پڑھا جائے. جب صدقہ تن پڑھا جاتا ہے تو پھر ایک نئی بحث آتی ہے کہ یہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں، کہ جو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کر رہے، صرف اتنا ہی بتا رہے ہیں کہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو عام طور پر رد کیا جاتا ہے. تاریخ الخلفاء ہمارے سامنے ہے، صفحہ نمبر، یہ تاریخ الخلفاء شیخ جلال الدین سیوطی کی صفحہ نمبر ہے 206 اور 207. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے، انصار نے بھی علیحدگی اختیار کر لی. اس کو بہت زیادہ دیکھا جائے، انصار نے بھی علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ انہوں نے اپنے خلیفہ کھڑے کر دیے تھے جناب سعد ابن عبادہ، کہ جن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کو بھی بعد میں مروا دیا گیا اور کہا کہ جنہوں نے مارا تھا.
دوسرا قضیہ حضور کی میراث کا پیدا ہوا، اس سلسلے میں بھی سب خاموش رہے۔ اب یہاں پہ کہہ دیا سب خاموش رہے، لیکن عربی میں دیکھیے گا تو بہت ہی زیادہ واضح ہے، کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے کو بھی میرے والد نے حل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھے جو اوپر چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ نفاق نے سر اٹھایا، عرب مرتد ہو گئے اور انصار نے بھی علیحدگی کا اختیار کر لیا، تو اس کو کہا ان تینوں چیزوں کو کہا جا رہا ہے اتنی مشکلیں جمع ہو گئیں کہ اگر اتنی مشکلیں پہاڑ پر پڑتیں تو وہ بھی اس بار کو نہ اٹھا سکتا، لیکن میرے والد ابو بکر صدیق نے زبردست استقلال سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مشکلات میں سے ایک مشکل کیا تھی کہ انصار بھی الگ ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ اس موضوع کو ہمیں پبلک میں لانا چاہیے کہ آج اگر جناب ابو بکر جو ہے وہ پاور میں نہ آتے اس وقت کے جس طرح سے وہاں ثقیفہ بنی سعدہ پہ حملہ کر کے مار پٹائی کے بعد جناب عمر نے اعلان کر دیا تھا کہ بیعت ہو گئی، ورنہ اس وقت پہلے خلیفہ ہوتے سعد ابن عبادہ۔ البتہ یہ تمام انصاری بعد میں مولا علی کے طرفدار ہو گئے تھے، پھر انہی کے بیٹے اور یہ سب لوگ بھی مولا علی کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اب اس کا جو اصل ورژن ہے تاریخ الخلفاء کا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اول اختلاف وقع بین الصحابہ، کہ یہ پہلا اختلاف تھا، یاد رکھیں یہ کوئی سادہ موضوع نہیں تھا، اور اس میں اصل موضوع کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرب النفاق، کہ نفاق نے سر اٹھایا، وارتدت العرب وانحازت الانصار، وانحازت الانصار، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ انصار کیوں الگ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا، واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا، اب دیکھیں وہاں پر تھا فما وجدنا کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا، یہاں پر ہے فما وجدوا، یعنی اصحاب میں سے کوئی بھی کسی نے بھی نہیں پایا، عند احد من ذالک علم، کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا، فقط کس کے پاس علم تھا، جناب ابو بکر کے پاس۔ اور یہ خود در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اپنا یہ والا فیملی کا موضوع کہ جس کا تعلق جو ہے وہ عوام سے نہیں تھا، اس کا تعلق فیملی سے تھا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تھا، تو ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ازواج کو بتانا چاہیے تھا۔ تو بتایا بھی تو کس کو بتایا، جبکہ نہیں بتایا، یعنی دعویٰ کیا گیا، بتایا تو کس کو بتایا جی، ان کو بتایا کہ جن سے اس کا تعلق نہیں تھا، البتہ ان کی صاحبزادی کو تو میراث ملی، کس کی، یعنی جناب ابو بکر کی صاحبزادی کو، جناب عمر کی صاحبزادیوں کو تو ملی میراث، جناب عمر کی صاحبزادی کو میراث ملی۔ واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلک علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ اب ہمارے سامنے کنز المال کا ترجمہ، اور یہ ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 574، اور یہاں پر بھی جو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، پوری روایت کو یلو کر دیا ہے اور مین موضوعات کو ریڈ کر دیا ہے، انصار الگ اکٹھا ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو پرابلم ہوا وہ کیا ہوا، پھر آپ علیہ السلام کی میراث کے متعلق اختلاف ہوا، کسی کے پاس اس بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ ان کا ترجمہ عربی کے ترجمے کے بالکل مطابق ہے، کسی کے پاس بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ کس بارے میں، میراث کے بارے میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہمارے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، جو کچھ مال رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کنز المال کی عربی کا ورژن بھی آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 488 ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے پورا یلو سے، اور مین موضوعات کو جو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، وانحازت الانصار، کہ انصار الگ جمع ہو گئے۔ اور یہ والا موضوع کی روایت کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، تو یہاں پر بھی یہ ہے فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث
فوائد ابن اخی میمی اور اس کے جلد نمبر 246 میں جو ہے وہ ہم نے پورا یلو سے کر دیا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فما وجدنا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور جو اصل موضوع ہے وہ آتا ہے قالت واختلفوا بمیراثه فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ حیات الصحابہ کاندلوی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 346 میں بھی یہ موضوع ہم نے پورا ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اگر اس کے آپ آخری 3 لائنوں میں دیکھیں واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما، تو یہاں پر بھی یہ موضوع ڈسکس ہو گیا۔ اور جامع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر لامام جلال الدین السیوطی، اور ان کی جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر 229، اور اس کو ہم نے پورا یلو سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اس کی جو آخری 3 لائنیں 4 لائنیں ہیں تو وہاں پر یہ بات بہت واضح ہے واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ، تو یہاں سے بھی واضح ہو گیا۔ اب ہے کتاب سمت النجوم العوالی، اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 337 میں بھی واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد علما من ذلك فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 100 ہے، اور یہاں پر بھی یہ موضوع بہت واضح ہے، اور آخر کی 3 لائنوں میں یہ موضوع جو ہے بالکل جو اصل موضوع ہے وہ پڑھ رہے ہیں واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 30 میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ ایسی ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے، اور جو آخری 2 لائنیں ہیں جو یلو سے ہائی لائٹ ہیں وہاں پر دیکھیں قال واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۃ۔ اب آخر میں کتاب الفوائد ہے، اور اس میں بھی اس کتاب الفوائد میں اس موضوع کو صفحہ نمبر 660 میں ڈسکس کیا ہے، اور اصل موضوع یہاں پر یہ ہے کہ اس روایت کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن، تو پتہ چلا کہ یہ پہلی بات یہ کہ اس کی سند بھی حسن ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ تمام علماء نے اس کو تمام علماء نے خلیفہ اول کی یعنی اہل سنت کے خلیفہ اول جناب ابو بکر کی فضیلت کے طور پہ مانا ہے، نہ یہ کہ ہم نے کوئی تہمت لگائی ہے۔ اب پھر آخر میں اس کو ڈسکس کریں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا ہدف یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ان چند صدیوں میں مارے گئے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہماری جانب کوئی چیز منسوب کی جائے تو ہم اس کو کلیئر کریں اور بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو خصوصاً پہلے مرحلے میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، اور باتوں کو سننا چاہیے اور ڈسکشن پہ اور ڈائلاگ پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ادیان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ملنا چاہیے، اچھی طریقے سے رہنا چاہیے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے، کسی کی بھی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اہل سنت ورلڈ میں جو طریقہ ہے قتل کر دو اور مار دو، ذرا سی مخالفت پہ کہ جو آپس میں بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، یہ قطعاً کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اشرف جلالی صاحب نے گرفتاری سے کچھ ہی دیر پہلے ایک کلپ جو ہے وہ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے دوبارہ وہی خیانت کی کہ جو نہج البلاغہ کے ایک مولا امیر المومنین کے جملے کے ساتھ کی تھی خیانت، اور اتفاق سے حماقت کا وہی کام دوبارہ دہرایا کہ جس لائن کو انہوں نے وہاں پر پڑھا تھا اس کے فوراً نیچے ہی جواب تھا، اور اس دفعہ جو پیراگراف انہوں نے منتخب کیا
اس سے اوپر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے پہلے خلیفہ کی مذمت میں گفتگو کی ہے، اور اس پیراگراف کے فوراً نیچے بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کے پہلے خلیفہ کی فدق کے معاملے میں مذمت کی ہے۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ حق الیقین کتاب ہے علامہ باقر مجلسی کی، کہ جس میں عقائد اسلامی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے کہ جس میں فدق کو بیان کیا، اور اس میں دو طرح سے فدق کے موضوع کو بیان کیا ہے، ایک روایات تشیع کے ذریعے سے اور ایک روایات اہل سنت کے ذریعے سے۔ اب اس سے پہلے کہ اس کو بیان کریں، ایک چیز کی جانب ہم توجہ دلا دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے اس وقت حق الیقین کی جلد، اور اس کے بعد ہے صفحہ، اور صفحے کا نمبر ہے 319۔ 319 میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ 3 لائنز ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کی ہیں، اس میں ہے فصل اول۔ فصل اول میں کیا لکھا ہے فارسی میں بھی پڑھ دیتے ہیں، بعد میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ فصل اول: در آنچه وارد شده است از اخبار و سیر که از دهانهای اهل حدیث و کتب ایشان نقل میکنیم، از کتب شیعه و راویان ایشان، نه از کتب شیعه و راویان ایشان، و جمیع آنچه را ایراد میکنیم در این فصل از کتاب سقیفه ابوبکر احمد ابن عبدالرحمن جوہری است۔ اب آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ، یعنی حق الیقین کا اردو ترجمہ، کہ جو ترجمہ کیا ہے جناب سید بشارت حسین صاحب نے، صفحہ نمبر 221، اور اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا ترجمہ: پہلی فصل: اخبار و سیر جو اہل حدیث کی زبانوں سے اور ان کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، ان کو نقل کرتا ہوں، شیعوں کی کتابوں اور ان کے راویوں کے بیان سے نہیں، اور وہ تمام باتیں جو اس فصل میں لکھتا ہوں وہ ابو بکر احمد ابن عبد الرحمن جوہری کی کتاب سقیفہ سے لکھتا ہوں۔ اب جو اصل پیراگراف موصوف نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اس سے ٹیلی بھی کر لیں، اور اسکرین پر وہ پیراگراف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس کو وہ خود دکھا رہے ہیں، اور صفحہ نمبر بھی سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیے وہ پیراگراف کہ جو یہاں پر ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ وہ پیراگراف ہے کہ جو وہ جناب ابو بکر اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بقول ان کے کہ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بہت ہی احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور لب لباب یہ کہ میں آپ کو اپنا مال دے سکتا ہوں، آپ میرے مال پر اختیار رکھتی ہیں، آپ کی بہت عظمت ہے اور آپ کا یہ احترام ہے، آپ کا یہ احترام ہے، لیکن میں آپ کے بابا کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے بابا نے فرمایا کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، یعنی وہی ایک روایت کہ جو انہوں نے فیبریکیٹ کی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ اس پیراگراف کے بالکل اوپر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کی مذمت فرمائی، اور اس پیراگراف کے فوراً بعد بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مذمت فرمائی۔ انہوں نے فقط ایک بیچ کا پیراگراف لے لیا، لیکن جو اس کا اصل جواب ہے وہ یہی جواب ہے کہ یہ جو کچھ اس فصل میں ہے وہ کتب اہل سنت سے نقل فرمایا ہے علامہ مجلسی نے، نہ کہ شیعہ کتب سے یا شیعہ راویوں سے، نہ یہ کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی دین سے یا مذہب سے بحث کر رہے ہوں اور ان کی کسی چیز کو نقل کریں اور بعد میں کہیں گے یہ تو آپ کا بھی نظریہ ہے، تم کہیں گے نہیں ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب سے ہم نے نقل کیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو اصل پیراگراف ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ جو اس پیراگراف سے اوپر ہے، صفحہ نمبر 326۔ تو یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں: پس بے گیرید و بے برید حق مرا را بآر ابدی و غضب خدا و عقاب روز جزا خدا می داند و می بیند آنچه می کنید و به زودی خواهد دانست و به زودی خواهند دانست آنها که ستم کردند که بازگشت ایشان به کجا خواهد بود. من دختر آن کسم
که انظار می نمود شما را از عذاب شدید، پس بکنید آنچه می خواهید، ما می کنیم آنچه حق می دانیم، شما منتظر باشید و ما انتظار می کشیم روزی را که حق و باطل ظاہر شود۔ اب اس کا ترجمہ اردو کی حق الیقین میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے ایک پیراگراف تو بیان کر دیا اور اس کے عین اوپر والے پیراگراف کو انہوں نے چھپا دیا۔ یہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا ابدی ذلت اور خدا کے غضب اور روز جزا کے عذاب کے ساتھ میرا حق لے جاؤ، خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہو، اور وہ لوگ بہت جلد دیکھ لیں گے جنہوں نے ستم کیے ہیں کہ ان کی بازگشت کہاں ہوگی۔ میں اس کی بیٹی ہوں جو تم کو عذاب الہی سے ڈراتا تھا، لہٰذا جو چاہو کرو، اور ہم تو وہی کریں گے جو حق سمجھیں گے۔ تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس روز کا جس روز حق و باطل ظاہر ہوگا۔ یہ سن کر ابو بکر نے کہا، اے رسول کی بیٹی، آپ کے پدر بزرگوار مومنوں پر رحیم، مشفق، کریم اور مہربان تھے، اور کافروں کے لیے شدید عقاب تھے اور دردناک عذاب تھے۔ یہ وہ پیراگراف ہے کہ جسے آصف جلالی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس سے اوپر والے پیراگراف کو انہوں نے چھپا دیا، لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کتاب السقیفہ ابو بکر جوہری سے علامہ مجلسی نے نقل فرمایا، اور یہ نقل ہو رہے ہیں یہ نقل ہو رہی ہیں فدق کی بعض روایات کتب اہل سنت سے۔ اور آخر میں یہاں پر وہ جملہ کہ جو آپ کو اس کلپ میں مل جائے گا، لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی، اور پھر بیچ میں انہوں نے کہا کہ جی میرا مال حاضر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کا مال اگر آپ غصب کر لیں، اس کے بعد ایک سیاسی سا بیان دے دیں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، میرا مال حاضر ہے اور میں تو آفیشلی جو ہے معذور ہوں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ نے کسی کا مال لے لیا۔ مثال کے طور پہ کروڑوں کسی کے آپ لے لیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میرا مال حاضر ہے چند روپے کا، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اصل موضوع یہ ہے کہ مال کروڑ کا ہو یا مال ایک کا ہو، اس کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا۔ اصل موضوع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو کیوں ان کی جانب نسبت دی۔ اس کلپ کے بعد ہمارا کلپ آ رہا ہے، اور اس کا موضوع یہی ہے کہ یہ روایت یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث سوائے جناب ابو بکر کے کسی سے بھی نقل نہیں ہوئی، اور کتب اہل سنت میں اس صفت کو فضیلت جناب ابو بکر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی نے بھی اس کو نقل نہیں فرمایا۔ اب آخری جملہ، لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی مخالفت میں نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر فارسی کا آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ عیناً وہی ہے کہ جو آپ کو اسکرین میں نظر آ جائے گا کہ جو آصف جلالی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے فوراً بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ فرمود سبحان اللہ، ہرگز پدر من مخالفت احکام کتاب خدا نمی کرد و پیوسته پیروی آیات و سور قرآنی می نمود، آیا به مکرهایی که می کنید افترا بر پدر من می بندید۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور آپ یہ تصور کریں کہ ایک پیراگراف انہوں نے بتا دیا اور ابھی بات کو انہوں نے مکمل نہیں کیا۔ یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کتنی سختی کے ساتھ اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی مذمت فرما رہی ہیں، اور کن الفاظ مذمت فرما رہی ہیں کہ جو خود کتاب السقیفہ ابو بکر جوہری سے نقل ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، میرے پدر نے کبھی کتاب خدا کے احکام کی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ آیات و قرآنی سوروں کی پیروی کرتے تھے۔ اب یہاں پر اصل مذمت ہے، اپنے مکر و فریب کی وجہ سے میرے پدر پر افطرا کرتے ہو۔ اصل موضوع یہ ہے، اپنے مکر اور فریب کی وجہ سے میرے پدر، میرے بابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
افترا کرتے ہو یعنی تہمت لگاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ میرے بابا نے یہ فرمایا. یہ ہے اصل موضوع. اب کوئی کہے کہ یہ بات سخت ہو گئی کیونکہ انہوں نے یہ نقل کیا شیعوں کے نام سے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب سقیفہ ابو بکر جوہری سے انہوں نے نقل فرمائی تھی. یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو ہم مجبوراً بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان چند صدیوں میں ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا، ہمارے شہر کے شہر ویران کر دیے گئے، آبادیوں کو قتل کر دیا گیا، دربدر کر دیا گیا، مذہب بدلنے پر ہمیں مجبور کیا گیا. اور ایسی صورت میں ان چیزوں کا سہارا لیا علماء اہل سنت نے تہمتوں کا. کبھی یہ کہا شیعہ بچے کاٹتے ہیں، کبھی یہ کہا شیعہ خون ڈالتے ہیں کھانوں میں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ شیعہ شام غریباں یا شب عاشور معاذ اللہ بدترین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ مجلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، کبھی یہ کہا کہ علم تابوت و ذوالجنہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. تو یہاں ہمارے برادران اہل سنت کو چاہیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں اور ان میں سے اکثریت نیک ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کے قدموں کو چومتے ہیں. ممکن ان میں سے بعض کو برا بھی لگے، لیکن ہم کیا کریں؟ جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا تھا، کیا نہیں تھا اور کیا تاریخ میں ہوا. تو یہ سب کچھ مجبوراً ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. یہی کام اس وقت پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا. کبھی ان کے گھر جلائے گئے، کبھی بچی کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، توہین قرآن کیا ہے. ایک وہ بچی جو گلیوں میں جھاڑو لگا رہی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ کتاب سیدھی کہاں سے، الٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے ختم ہوتی ہے، یہ عربی ہے یا فارسی ہے یا اردو ہے. اب اگر اسے قرآن کے صفحے مل گئے تو پھینکے تو مسلمانوں نے تھے، اب اس نے جلا دیے، تو اس میں کون سی قیامت ہو گئی. کبھی آسیہ بی بی کو تہمت لگا کے قتل کیا جا رہا ہے، کبھی میاں بیوی کو جو ہے بھٹے میں ڈال دیا گیا. یہ وہ شدت ہے جو اہل سنت کے مزاج میں ہے، اور اس شدت کے ذریعے سے وہ اپنا سر بلند کر کے چلتے ہیں کہ جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. سب مسلمان ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. اور اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھے کہ توہین رسالت یا توہین اصحاب یا توہین امہات المؤمنین کا تو اہل سنت کو رائٹ نہیں ہے، کیونکہ جو توہین اہل سنت کتب میں اللہ کی، انبیاء کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب کی اور امہات المؤمنین کی ہے، اس میں سے 1% کبھی ہم نے بیان نہیں کیا. یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی ان میں سے 1% نہیں بیان کیا. یہ سب ایک شور ہے اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کلپ میں بھی آصف جلالی صاحب نے اور بہت سارے لوگ شیعوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روافظ کے جو جمع ہے رافضی کی، تو یاد رکھیں سے مراد یہ ہوتی ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ان کے دامن کو چھوڑ دیا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا. بلکہ الحمدللہ ہم میں سے بعض تو ایسے ہیں، یعنی جو نسل در نسل چل رہے ہیں، ہم نے کبھی ان کے دامن کو پکڑا ہی نہیں تھا جو چھوڑنے کی نوبت آتی. چھوڑنا بھی معنی یہ کہ ہم نے کبھی ادھر نہیں دیکھا الحمدللہ. لیکن یاد رکھیں یہ جو اگلا جملہ کہا جاتا ہے کہ رافضیوں کو قتل کر دو، اور یہ روایت ایک جھوٹی بنا کے رسول اللہ کی جانب پیش کی جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کبھی آپ دقت کریں کہ رافضی وہ ہیں کہ جو اصحاب کی توہین کریں گے. تو اصحاب کی توہین تو سب سے پہلے خود اصحاب نے کی. اصحاب کی توہین خالد ابن ولید نے کی جب صحابی رسول اللہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے 2 اینٹوں کے ساتھ تیسری سر کو تیسری اینٹ کے طور پر استعمال کر کے اس پہ دیکھ رکھ کے کھانا پکایا. اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا. اصحاب کی توہین معاویہ نے کی جب اصحاب کو قتل کیا، مولا امیر المومنین کو گالیاں دیں، نہ کہ گالیاں دیں. اصحاب کی توہین، اصحاب کا قتل عام جناب حضرت عائشہ نے کروایا. انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، انہوں نے جناب عثمان کو قتل کے لیے کہا اقتلوا ناصل فقد کفر، اس یہودی کو ناصل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جناب عثمان کو قتل کر دو. وہ کافر کہتی تھی حضرت عثمان کو. تو ممکن ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہے رافضہ والی کہ روافظ جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر دو، تو ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوصاً تاکید کی تھی کہ جو بھی میرے بعد یہ فتنہ ڈالیں انہیں قتل کر دو. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ بلکہ تمام ادیان کے لوگوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ